को मनहूस समझते हैं। कुछ समझते हैं कि जी सफर का महीना ये बेबरकता महीना है। कुछ लोग समझते हैं जी सफर के महीने में कारोबार की नए कारोबार का आगाज नहीं करना चाहिए। कुछ कहते हैं जी सफर के महीने के अंदर जनाबे वाला अपनी बच्ची और बच्चे की शादी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी बातें इसके हवाले से मुस्लिम मुआशरे में मशहूर हैं। आया वो बातें दुरुस्त है या गलत है, इस बारे में इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू आइंदा जुमा आपके सामने करेंगे। ये तो मेरे अंदाजे के मुताबिक आइंदा जुमा 2 सफर को या 1 सफर को होगा, तो तफसील से इंशाअल्लाह सफर के महीने की शरई हैसियत, सफर का महीना मनहूस है या नहीं है, इस हवाले से आपके सामने तज़किरा करेंगे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मेरे आका की विलादत होती है। बचपन मेरे आका का मक्का में गुजरता है। जवानी की दहलीज पे कदम मेरे आका मक्का में रखते हैं। पहला निकाह मेरे आका का मक्कतुल मुकर्रमा की धरती के ऊपर होते हैं। मेरे आका की औलाद मक्कतुल मुकर्रमा में होती है। मक्कतुल मुकर्रमा वो बाबरकत जगह है जिसका जिक्र मेरे अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर किया है। मक्कतुल मुकर्रमा वो अजीम शहर है कि जिसको मेरे अल्लाह ने अपने घर का मस्कन बनाया है। मेरे रब का सबसे अजीम घर मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर है। वही मक्का जिसके अंदर मुसलमान जाना अपने लिए सआदत समझते हैं। कोशिश करता है कि मेरा अल्लाह जिंदगी में ज्यादा ना सही तो एक बार तो मेरा अल्लाह वहां पे मुझे पहुंचा दे। वैसे तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है अल्लाह बार बार ले जाए, बार बार ले जाए, हर साल ले जाए। बार जिंदगी में ज्यादा ना सही तो एक बार तो मेरा अल्लाह जरूर वो शहर दिखा दे, वो मुबारक जगह जिसके अंदर पाक पैगंबर की विलादत होती है। वही जगह मेरे आका के लिए आजमाइश बन जाती है। मक्का की ही जगह थी ना जहां मेरे आका के सर मुबारक पर ताजे नबूवत रखा गया। एक अलग बात है, मेरे आका तो नबी उस वक्त से थे। आका फरमाते कुन्तु नबिय्यन बैना आदम व तीन, मैं तो उस वक्त से नबी था जब अभी आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। मैं तो उस वक्त भी नबी था। अलबत्ता नबूवत का ताज मेरे आका के सर मुबारक पर जो रखा वो मक्कतुल मुकर्रमा की धरती के ऊपर आया है। लेकिन फिर एक वक्त आया मक्का के लोगों ने मेरे आका को तंग करना शुरू किया। इतना तंग किया कि पाक पैगंबर के सहाबा ने मेरे आका से इजाजत तलब की, आका हम जाए, हम किसी शहर की तरफ हिजरत करें। आका फरमाते हाँ मदीना मुनव्वरा की तरफ चले जाओ। अब एक बुनियादी बात है, नुक्ता आप समझिएगा। ये मैं आज मुताला कर रहा था, मुताला करते हुए मेरे दिमाग के अंदर सवाल आया। फिर अल्लाह का करम, अल्लाह ताला ने उसका जवाब भी खुद ही ज़हन में डाल दिया। कई मरतबा हिजरत का वाक़या पढ़ा है, पढ़ाया है, हिजरत का वाक़या सुना है, सुनाया है। पहले ये सवाल नहीं आया, आज ज़हन में आया। अब सवाल सुनिएगा। उससे पहले अपने ज़हन नशीन फरमाए, एक हज के मौके पर मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मदीना मुनव्वरा से 6 लोग आए हज करने के लिए। जमाना जाहिलियत के अंदर भी लोग हज करते थे, काबतुल्लाह की खिदमत भी करते थे। हज करने के लिए मेरे आका ने उनको इस्लाम की दावत दी। बैते ऊला इसका नाम है, बैते ऊला। 6 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया। मेरे आका ने उनकी तश्कील कर दी मदीना मुनव्वरा की तरफ। वापिस गए, अपने शहर के अंदर रहे। अगले साल जब हज आया तो 18 लोग आए। इसको बैते उम्मा कहा जाते हैं, बाद में इसको बैते सानिया भी कहा है। 18 लोग हैं, मेरे आका पर ईमान कबूल किया। लेकिन इस वक्त जब उन्होंने 18 ने ईमान कबूल किया तो हालात बदल चुके थे, मामलात बदले हुए थे, परेशानी का मामला था, लोग मेरे आका के खिलाफ हुए थे। अब आज के जमाने में किसी के लोग खिलाफ हो जाए ना, किसी आलिम के, किसी वली के, बुजुर्ग के कोई खिलाफ हो गया, लोग पहला जुमला कसते हैं हक तो कोई नहीं, ये हक तो हो गया तो लोग इन्हें मुखालिफ ना होना। सवाल ये, पैगंबर से बड़ा हक पे कौन है? पैगंबर से बड़ा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुखालिफ मक्का वाले हुए, इतने मुखालिफ हुए कि मक्का के अंदर रहना मुश्किल हो गया। मक्का के अंदर एक मखसूस मकान था जिस मकान का नाम दारुल नदवा रखा गया। होना चाहिए मकान, इलाके वालों का, बस्ती वालों को एक ऐसी जगह होनी चाहिए। वो बच्चे जमाना जाहिलियत लोगों ने मकान रखा था, उसका मकसद कुछ और था। मकसद उनका था कि ये मकान होगा, या खानदान के झगड़े खत्म करेंगे, शादी ब्याह की तकरीबात यहाँ पे करेंगे,
کوئی غمی خوشی کا معاملہ ہو گیا تو اس جگہ کو استعمال کریں گے. بعد میں پھر وہ جگہ کنورٹ ہو گئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت میں. اب مکہ کے کافر اکٹھے ہوتے, صبح شام ان کا اس جگہ میں مشورہ ہوتا, اسی لیے اس کا نام دار الندوہ رکھ دیا. اکٹھے ہوئے, اکٹھے ہونے کے بعد جناب والا کیا کرنا ہے, ایک رات مشورہ ہو رہے, سارے قبیلوں کے سردار آ گئے اور سردار اکٹھے ہوتے, جناب یہ آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے, عبد المطلب کا پوتا ہے, ابو طالب کا بھتیجا ہے, یہ جناب جس کو محمد بن عبداللہ کہا جاتا ہے, اس نے آ کے تو نئی روایت ڈال دی ہے. یہ تو کہتا ہے 360 بتوں کو چھوڑو, ایک رب کی بات مانو, اس کا کیا کرنا ہے, ہماری تو سرداری خطرے کے اندر پڑ گئی. قوم نے اکٹھے ہو کے مشورہ کیا. اب مشورہ جب کر رہے, شیطان ابلیس لعین میں ایک بڑا بزرگ بن کے آیا. اچھا, عرب کے معاشرے کے اندر کافر تھے, بے ایمان تھے, کچھ بھی تھے, داڑھی سب کے چہرے پہ ہوتی تھی. اس دور میں جیسے آج بھی آپ پٹھانوں کے اندر جانا, آج کل کے پٹھان نہیں, پہلے پٹھانوں کے علاقے کے اندر جو ان کے ایک مخصوص ثقافت ہے, سر پہ پگڑی, ہاتھ میں تسبیح اور چہرے پہ داڑھی, یہ ان کا نیک ہے, بد ہے, ان کی ہوتی ہے. اب اگرچہ فیشن چل گیا, وہ لوگ بھی نعوذ باللہ سنتوں کو ذبح کرنے لگ گئے, ورنہ پہلے یہ ان کا ایک نظام تھا. ابلیس نے نہ سفید رنگ کی داڑھی رکھی ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, عصا لیا ہوا ہے, بزرگ بنا ہوا, مشورے کے اندر آ گیا. لوگوں نے پوچھا, بھائی تو ہمارے علاقے کا لگتے ہی نہیں ہے, تو کہاں, کون ہے؟ کہتا میں نجد کا شیخ ہوں, بڑا بزرگ ہوں, میں اس علاقے میں آیا ہوا تھا, سنا کوئی مشورہ ہو رہا ہے, چلو میں بھی حصہ لے لیتا ہوں. اب حصہ لینے کے لیے مشورہ, کسی نے کہا اس کو ملک بدر کر دو, کسی نے کہا اس کو شہر سے نکال دو, کسی نے کہا اس کو مکہ کی درسی سے نکالو, بہت دور سے بھیج دو. ہم لوگوں نے کہا نانا ایسا نہ کرو, اس کی زبان میں مٹھاس بہت ہے, اس کے اخلاق بڑے خوبصورت ہے, یہ تو گفتگو کرتے اگلے کے دل کو کھینچ لیتے, اگر اس کو یہاں سے نکالو گے یہ جس شہر میں جائے گا وہاں پہ فوج تیار کر لے گا. کہا اس کو قید میں ڈال دو. ابلیس نے کہا نہیں, قید میں نہ ڈالو. کہا کیوں قید میں نہ ڈالے؟ کہا اگر اس کو قید میں ڈالو گے تو ظاہر ہے اس کو کھانا دینا پڑے گا اور روٹی دینی پڑے گی, کپڑے پہنچانے پڑیں گے, تو جو بندہ کھانا لے کر کے اس کے پاس جائے گا نا, اتنا وہ بھی مانتے تھے کہ اس نے تو اگر پتھر کو کہہ دیا نا پڑھ, تو پتھر بھی کہہ دے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو اس کو روٹی دینے کے لیے گیا تو اس نے اگر اس کو بھی کہہ دیا نا قولوا لا الہ الا اللہ, تو وہ وہاں سے مسلمان ہو کے واپس آئے گا. کس کس کو روکیں گے؟ اچھا کیا کرے؟ کہا اس کو قتل کر دو جی. قتل کرے, یہ تو نہیں ہو سکتا, قبیلہ بہت بڑا ہے, خاندان بہت بڑا ہے, کیسے قتل کرے؟ اب ابلیس صاحب کھڑے ہو, نجدی صاحب کھڑے ہو کے مشورہ دے رہے, قتل کرنے کا بھی طریقہ بناؤ جی. 10 خاندان اکٹھے ہو, 10 سردار اکٹھے ہو, ہر ایک سردار اپنی قوم کا نمائندہ ہو, 10 آدمی مل کر ایک ہی رات ہو, ایک ہی وقت ہو, 10 تلواریں اکٹھے ایک ہی وقت میں چلے. اس کا قبیلہ ایک ہوگا, سامنے 10 قبیلے ہوں گے, کس کس کے ساتھ مقابلہ ہوگا؟ لیکن وہ کہا نا کہ وما کید الکافرین, ایک مکر کافروں کو ہوتے ہیں اور ایک تدبیر میرے رب کی ہوتی ہے. ایک سوچ کافروں کی ہوتی ہے, ایک تدبیر میرے رب کی ہوتی ہے. جب یہ سارا فیصلہ ہوا, رب ذوالجلال نے وحی اتار دی, اے میرا پیغمبر اب تیرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے, اب تجھے مکہ چھوڑنا پڑے گا, اب تو اس مکہ کو چھوڑ کر کے چلا جا. یہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی آج مطالعہ کرتے ہوئے, سوال یہ, اللہ تو چاہے تو آسمان سے پتھر برسا دے, اللہ تو چاہے تو لفظ کن بول, فیکون خود بخود ہو جاتے. اللہ تو نے ایک ارادہ کیا, کائنات کو بنا کے رکھ دیا. اللہ تو نے 7 زمین بنا دیے, 7 آسمان بنا دیے. اللہ اس کائنات کے اندر سب سے قیمتی چیز تیری خدائی کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ تیرا پیغمبر ہے. اللہ تیرے پیغمبر کی جان کے بارے میں فیصلہ ہو رہے, اللہ اس کے قتل کے معاملات کیے جا رہے. اللہ تو قادر ہونے کے باوجود پیغمبر کے دشمنوں کو تباہ و برباد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہے, میرا پیغمبر تو مکہ کو چھوڑ مدینہ کی طرف چلا جا. اللہ تو نے ان کو مشقت میں کیوں ڈالا؟ اللہ تو یوں بھی تو کر سکتا تھا نا, تو محمد کو یہیں پہ رکھتا اور یہیں پہ رکھتے ہوئے ان کے دشمنوں کو عبرت کا نشان بناتا. ایسا کیوں نہیں کیا؟ بات تو ہے نا جی, سوال تو ہے نا. تو بڑا سوچ کر آیا, آخر کیا معاملہ ہے, کیا بات ہوگی؟ کوئی تو بات ہوگی, کوئی تو معاملہ ہوگا.
بڑی دیر سوچنے کے بعد ایک بات ہے، اللہ میرے رب نے پیغمبر کو کیا بنایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا والوں میں نے اپنے پاک پیغمبر کی زندگی کو دنیا والوں کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ میں چاہتا تو پیغمبر کے خلاف مشورہ کرنے والوں کو اسی وقت زمین کو حکم دیتا، زمین پھٹتی اور وہ سب کو نگل لیتی۔ میں چاہتا تو آسمان سے آگ برساتا، وہی دارالندوہ کے اندر جتنے مشورہ کرنے والے تھے سب کو جلا کر کے راکھ کر دیتا، لیکن میں نے ایسا کیا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، اس کے بعد اس کی امت کے علماء مقتدا و قوم کی رہنمائی کریں گے۔ آج میں اپنے پیغمبر کے مخالفوں کو جلا دوں تو پھر اس کے بعد جو آنے والے اس کے نام لیوا ہوں گے، اس کے دین کی خدمت کرنے والے ہوں گے، لوگ جب ان کی مخالفت کریں گے وہ اپنے علاقوں سے ہجرت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہجرت کرنا جائز ہی نہیں ہوگا۔ جب ان کا نبی نہیں گیا تو پھر وہ بھی نہیں جائیں گے۔ میرے رب نے اپنے پیغمبر کے لیے نہیں، آپ کے لیے، میرے لیے، اس امت کی رہنمائی کے لیے، اس امت کے اوپر نرمی کرنے کے لیے میرے اللہ نے یہ ہجرت کا راستہ شروع کروا دیا ہے نا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی دن، 3 دن میرے پیغمبر کے گھر میں ایسے نہیں کبھی گزرے کہ جس میں پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ 3 دن آپ سے یا رسول اللہ آپ اتنی بھوک کے اندر رہتے ہیں، اتنے فقر کے اندر رہتے ہیں، ہم آپ کے لیے کوئی انتظام نہ کر دیں؟ تو لوگوں میرا فقر اختیاری ہے، میرے رب نے مجھے اختیار دیا، میں چاہتا تو یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جاتا، میں جہاں جاتا یہ پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتا۔ میں رب سے دعا کروں کبھی فقر میرے قریب بھی نہ ہے، لیکن میں نے غربت اس لیے اختیار کی، اگر یہ میں غربت اور فقر و فاقہ میں اختیار کروں میری امت کے غربا کو صبر کیسے آئے گا؟ جیسے میرے آقا نے غربت اختیاری لی ہے نا، چاہتے تو غربت نہ ہوتی، غربت اختیاری لی، اور پھر فرمایا میری امت کا جو غریب ہے، میری امت کا جو فقیر ہے، یہ میری امت کے امیر سے 500 سال پہلے جنت کے اندر جائے گا۔ لے کہ امیر تو پھنسا کھڑا ہوگا حساب و کتاب میں، اور غریب کو تو میرا رب کیا کرے گا؟ بغیر حساب و کتاب۔ میں نے آپ کو واقعہ نہیں سنا، وہ بادشاہ تھا جس نے اعلان کیا تھا 1 رات میری قبر میں کوئی گزار لے، میری قبر میں کوئی 1 رات گزارے، مجھے قبر کے حالات آ کے بتا دے، میں آدھی بادشاہت اس کے نام کر دوں گا۔ بڑے بڑے علماء، فقراء، جناب والا، بڑے بڑے لوگ، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اندر جائے۔ ایک کمہار آیا، کھوتا اس کے پاس ہے، صرف کوئی اس کے پاس نہ اپنا گھر ہے، نہ جائیداد ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے، کچھ بھی نہیں۔ ذہن میں سوچا چلو ہے تو کچھ نہیں، 1 ہی رات کی تو بات ہے، قبر میں گزار لیتا ہوں، صبح اٹھوں گا بادشاہت تو ملے گی، موج کروں گا۔ بادشاہ کے پاس ہے، میں آپ کی قبر میں رات گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا سوچ لے، کہا جی سوچ لیا۔ قبر بنائی گئی، اعلان کیا گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہو کے اس کی تدفین کی گئی، ساری رات لوگ قبر کے گرد ہیں۔ صبح اٹھے گا تو دیکھیں گے کیا ہوگا، صبح قبر سے باہر نکلے گا، اس سے پوچھیں گے قبر میں کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے تو مولوی سے سنا ہے قبر میں منکر نکیر بھی آئے گا، ہم نے تو مولوی سے سنا ہے وہ پوچھے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ پوچھے گا ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبی کا، تیرے نبی کا نام کیا ہے؟ وہ تو نماز کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے تو صحیح سے کیسے سوال ہوا۔ ساری رات گزرنے کے بعد صبح جب قبر کھولی گئی نا، تو کمہار صاحب قبر سے نکلا، دیکھا چہرہ سرخ ہے، آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہے اور رو رو کے برا حال ہے۔ قبر سے نکلو، دوڑ لگا دی، بھاگ رہے، بادشاہ سلامت پیچھے، قوم پیچھے، اور وہ جناب آگے۔ اسے پکڑ کے لے بھائی تو نے رات گزار لی ہے، آجا اپنا انعام تو لے جا آدھی بادشاہ۔ انہوں نے کہا نہ میں آدھی بادشاہت نہیں لیتا۔ بھائی کیوں نہیں لیتا؟ شرط پوری ہو گئی، تو نے رات گزار لی، اور رات گزارنے کے بعد جناب والا تجھے آدھی بادشاہت تو ملنی ہے۔ میں بادشاہ سلامت آدھی بادشاہت نہیں لوں گا، ہاں تجھے قبر کا حوال بتا دوں گا۔ کیا حوال ہے؟ کہا جب مجھے دفن کیا گیا نا تو منکر نکیر میرے پاس ہے، میں بڑا خوش تھا، میرے پلے تو ہے ہی کوئی شہری کیڑی شد ہے حساب ریسا۔ لیکن جناب والا انہوں نے آ کے پوچھا، یہ 3 سوال کرنے کے بعد کا چھا میرے کو لکھر کا آئی، ہاں جی ہے، دسا فلاں دیہاڑے کو پیاس لگتی پئی ہے تو پانی کیوں نہیں پلایا؟ فلاں دن اس کے کھانے کا وقت ہوا تھا، تمہیں 1 گھنٹہ کھانا کیوں دیا؟ فلاں دن بارش آ رہی تھی، تو خود سائے میں کھڑا ہو گیا تھا چھت کے نیچے،
تو نے گدھے کو بارش میں باندھ کے رکھا، اس کا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ فلاں دن وہ 50 کلو وزن اٹھا سکتا تھا، تو نے 100 کلو وزن کیوں لگا؟ بادشاہ سلامت اے حاتم، میں ساری رات کے اندر ہی کھرکے دا حساب نہیں دے سکا، تیری سلطنت کا حساب کی میں دے سکا۔ تو بات دراصل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جس کو جس حال کے اندر رکھا اسی طرح بہتر ہے۔ یہ بھی میرے رب کا احسان تھا کہ پاک پیغمبر کے اوپر جب حالات ہے، میرے اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا مکہ چھوڑو مدینہ کی طرف چلے جاؤ، اس لیے کہ امت کے لیے نرمی نکالنا تھی۔ باقی پھر ہجرت ہوئی کیسے انشاءاللہ وقت رہا اور آپ بھی ٹائم پہ آئے، اگلے جمعہ ذکر کریں گے انشاءاللہ، ورنہ پھر آخر میں آنے کا تو یہی پتہ ہوتا ہے مفتی صاحب کچھ بول رہے ہیں، نہ اگلی بات کا پتہ نہ پچھلی بات کا پتہ، اینڈ پہ آئے جمعہ پڑھا اور چلے۔